मरकज़ी रहनुमा JUI की मरकज़ी मजलिस शूरा के मेंबर जनाब शहबाज अहमद गुजर एडवोकेट साहब के कि इधर आ सितमगर, हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है इस वक्त जो है मौलाना फजल रहमान की क़यादत को कबूल किए हुए हैं। कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जदादें बनाई हैं, वो नैब के सामने सरेंडर नहीं कर रहे हैं। और मैं समझिए कि मज़ा का खेज है, इसका जवाब देना भी हम मुनासिब नहीं समझते, अपनी जमात की तौहीन समझते हैं कि PDM के साथ कोई भी जमात बेवफाई नहीं कर सकेगी। कौम जो है नज़र रखे हुए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मुनव्वर हुसैन खोखर। मैं इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा JUI की मरकज़ी मजलिस शूरा के मेंबर जनाब शहबाज अहमद गुजर एडवोकेट साहब के पास मौजूद हूँ, जिनसे मैं मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में जो मौलाना फजल रहमान साहब और JUI पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उस हवाले से मैं उनसे बातचीत करूँगा। जनाब शहबाज अहमद गुजर साहब, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियत से मेरे लिए वक्त निकाला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है जी कि PDM पे ये इल्ज़ाम है कि वो मुल्क में इंतशार की सियासत कर रही है और ख़ास तौर पर हुकूमती जमात PTI, न सिर्फ हुकूमती जमात PTI ये इल्ज़ामात लगा रही है, बल्कि JUI के साबिक़ मरकज़ी जो मुनर्रिफ़ रहनुमा हैं वो भी मौलाना फजल रहमान साहब पर इस हवाले से इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या ख्याल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी मलिक मुनव्वर हुसैन खोखर साहब। गुजारिश ये है कि जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, मैं समझता हूँ कि PDM के हवाले से मुल्क में इंतशारी कैफियत पैदा करने का इल्ज़ाम जो कि हुकूमत वक्त लगा रही है, ये एक इंतहाई मज़ा का खेज़ इल्ज़ाम है। और वो पंजाबी में मिसाल है कि छज तां बोले छाननी क्यों बोले, जिहदे विच 500 सुराख होवे। गुजारिश ये है कि इंतशार मुल्क में इस वक्त जो इंतशारी कैफियत है उसकी सबसे बड़ी वजह मौजूदा हुकूमत का क़याम है और इसकी कारकर्दगी है और इसकी क्रेडिबिलिटी है। इल्ज़ाम तो वो लगाए जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, हकीकतें तो वो बयान कर सकता है जिसकी कोई अपनी साख हो। मौजूदा जो हुकूमत है इसकी पैदाइश भी नाजायज़ है और फिर जो है उसके बाद हकूमती ऐवानों में आकर इनकी कारकर्दगी, इनका रवैया, इनका तरीक़ाकार, इनका वे ऑफ टॉकिंग, मुल्क व कौम के साथ इनका खलूस, वो हर तबका फ़िक्र पर वाज़ेह हो चुका है। मुल्क में इंतशार उस वक्त पैदा होता है कि जब मुल्क के अंदर मुआशी बेयकीनी हो, जब मुल्क के अंदर सियासी तौर पर इंतहाई बेयकीनी हो, सियासी तौर पर जो है वो नुमाइंदा हुकूमत ना कंसीडर की जाए। मुल्क में इंतशारी हालत उस वक्त अरूज पर पहुंच जाती है जब मुल्क के अंदर जो है मुआशरती इंसाफ ना हो, जब मुल्क में महंगाई जो है वो रोज़ अफजूं बढ़ती जा रही हो, जब मुल्क के अंदर जो है पेट्रोल की कीमतें एक माह में 2-3 दफ़ा बढ़ें और वो भी 10 रुपये से लेकर जो है 22 रुपये तक बढ़ें। ये जो सारी चीज़ें हैं इंतशार पैदा करने वाली, इसका तो बराह रास्त ज़िम्मेदार मौजूदा हुक्मरान है अपना मलिक साहब। गुजारिश ये है PDM जिसकी सरबराही कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं इस वक्त, वो हम समझते हैं, बल्कि पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है इस वक्त जो है मौलाना फजल रहमान की क़यादत को कबूल किए हुए हैं। और हम मुल्क में इस्तेहकाम, मुल्क में जो है जोग्राफियाई इस्तेहकाम, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, मुल्क में मुआशी स्टेबिलिटी, मुल्क के अंदर जो है बैरूनी मदाखलत, बैरूनी एजेंडे के हवाले से जो है इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को ले जाना, वो PDM की क़यादत कर रही है इस वक्त।
تو یہ کس حوالے سے کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو وہی بات ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹو۔ ملک میں اس وقت طوائف الملوکی پیدا ہو رہی ہے، موجودہ غیر یقینی کیفیت اور انتشار جو ہے اس کی براہ راست ذمہ داری موجودہ حکمرانوں پر ہے کہ جو کہ ہر شعبہ زندگی میں اپنے ہر اقدام میں قوم سے کیے گئے ہر وعدے میں فیل ہو چکے ہیں مکمل طور پر، اور ان ترقی معکوس کی طرف ملک چلا گیا ہے۔ معاشی اعتبار سے ملک کی چولیں ہل گئی ہیں۔ مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں حافظ حسین احمد اور مولانا شیرانی صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی پی ڈی ایم میں براہ راست سربراہی ہے، پی ڈی ایم کو اصل نواز شریف یا آصف زرداری چلا رہے ہیں اور وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مل صاحب گزارش یہ ہے، اگر کھلی آنکھوں کے ساتھ اور تعصب کی عینکی اتار کر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے، پی ڈی ایم کی مرکزی عہدیدار ہیں، اتفاق رائے سے اس میں فیصلے ہوتے ہیں، اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس انداز میں گزشتہ مہینوں سے پی ڈی ایم کو آگے کی طرف بڑھایا ہے اور قوم کو حقائق سے آگاہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ترہ امتیاز جو ہے پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ ہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بصیرت کو سلام کرنا چاہیے کہ انہوں نے بر وقت موجودہ جو نظام ہے، موجودہ جو سسٹم ہے جو مصنوعی طور پر کھڑا کیا گیا ہے، اس کے عزائم سے بر وقت قوم کو آگاہ کیا، اور اول روز سے ہی ہم نے یہ بات کہی تھی، پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو انہوں نے دستخط کیے ہیں اس پر، جب 2018 25 جولائی اس کے بعد جو دوسرے دن اسلام آباد میں مولانا کی صدارت میں جو اجلاس ہوا، وہاں پر باقاعدہ سائن ہیں سب جماعتوں کے جو بھی اس میں شامل ہیں، بالخصوص پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، کہ موجودہ جو انتخابات ہیں وہ مینوپولیٹڈ تھے اور اس میں حد ہو گئی، اخیر ہو گئی تھی دھاندلی کی۔ تو اس حوالے سے یہ سسٹمیٹکلی پی ڈی ایم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، بڑھ رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا جب کہ موجودہ مصنوعی جو سسٹم کھڑا کیا ہے اپنا غیر جمہوری قوتوں نے، اور موجودہ حکومت جو عالمی ایجنڈے پر عمل پیرا ہو کر موجودہ معاشرے میں قوم میں جو ہے ایک اضطرابی کیفیت میں شدید طور پر مبتلا کر دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے ہم سرخرو ہو رہے ہیں، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اتفاق رائے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم قوم کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ موجودہ جو حکمران ہیں وہ انتہائی مصنوعی حکمران ہیں، اور ان کی پیدائش ناجائز ہے، اور وہ ناجائز ہونے کے ساتھ نااہل ثابت ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اب جو ہے اس ملک کے اندر فی الفور مؤثر انتخابی اصلاحات کے ذریعے جو ہے وہ ایک منصفانہ انتخابات قوم کو چاہیے، جس میں اندرونی اور بیرونی مداخلت سے پاک انتخابات چاہیے، قوم جو فیصلہ کرے اسی پہ جو ہے عمل ہونا چاہیے۔ یہ جماعت کی رجسٹریشن کا کیا چکر ہے؟ مولانا شیرانی اور حافظ حسین احمد جو فرما رہے ہیں کہ جماعت کی اصل رجسٹریشن ہمارے نام پہ ہے اور ہم مولانا فضل الرحمان کو جماعت سے باہر نکال سکتے ہیں، اور آپ کے خیال میں ان کو یہ کون پروموٹ کر رہا ہے کہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ مخرج کو کون خارج کرے گا؟ مخرج کسی کو خارج کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود مخرج ہو چکے ہیں جو جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو تسلیم کرنے سے گریزاں تھے۔ تو گزارش یہ کہ جمعیت علماء اسلام اس ملک کی ایک بہت بڑی سیاسی اور مذہبی قوت ہے، اور عملی طور پر ہم نے ثابت کیا ہے، اور بر وقت خطرات کا ادراک کر کے قوم کو بر وقت اعتماد میں لے کر گزشتہ برس جو ہے وہ آزادی مارچ کے حوالے سے اتنا بڑا پرامن آزادی مارچ، جس میں لاکھوں لوگ جو ہے 14 دن تک اسلام آباد میں بیٹھے اور ایک پتہ تک نہیں ٹوٹا، وہاں پر ہم نے پوری قوم کو باور کرایا، پوری دنیا کو باور کرایا کہ جمعیت علماء اسلام اس ملک کی مؤثر سیاسی اور مذہبی قوت ہے، جو ادراک اور بصیرت رکھتی ہے، نہ صرف اپنا ایک معروضی حالات میں ملکی سیاست کے حوالے سے بلکہ انٹرنیشنل سیاست کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام اپنا ایک ورلڈ ویو رکھتی ہے، ویژن رکھتی ہے، ادراک رکھتی ہے، بصیرت رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، اور اس حوالہ سے جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے جو بھی کوئی جمعیت علماء اسلام کے ڈسپلن کو توڑے گا، جمعیت علماء اسلام کے ادارے، مجلس شورا، جنرل کونسل
وہ حق رکھتی ہے جو ہے وہ اپنا کارروائی کرنے کا، وہ کارروائی ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن میں جو ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام سے ایک ہی جماعت رجسٹرڈ ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ہر سطح پر صوبائی اسمبلیز میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں مؤثر نمائندگی موجود ہے، تو لہٰذا یہ سب منفی پراپوگنڈا ہے اور غیر جمہوری قوتوں کا پراپوگنڈا ہے۔ ماضی میں بھی ایسے پراپوگنڈے ناکام ہوئے ہیں، ہم نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا ہے، اب بھی جو ہے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے خلاف یہ پراپوگنڈے ناکام ہوں گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آزادی مارچ کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا تھا، اور مولانا شرانی اور جو دیگر رہنما وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ مولانا نے یہ جماعت کے اندر یہ بات کی تھی کہ نواز شریف پیسہ لگائیں گے اور ہماری کارکن جو ہے وہ جان لگائیں گے، تو آپ اس بارے میں آپ کیا اظہار خیال کریں گے؟ مولانا صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں مرکزی مجلس شورا کا ایک لمبے عرصے سے ممبر چلا رہا ہوں، اس سے بڑا بہتان نہیں کوئی ہو سکتا، اور میں سمجھیے کہ مذاق خیز ہے، اس کا جواب دینا بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے، اپنی جماعت کی توہین سمجھتے ہیں، تو لہٰذا اس قسم کے سوالات جو ہے یہ گرد راہ ہے، ان سوالات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، یہ اس کی کوئی بیس نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی قیادتوں کا کردار جو ہے وہ نصف النہار کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح واضح ہے، اظہر من الشمس ہے، اور جمعیت علماء اسلام کو کوئی جو ہے نیچے نہیں لگا سکتا، اور اس وقت ہم چیلنج سے کہتے ہیں، اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف سطح کے نمائندگان جو ہے وہ احتساب کے شکنجے میں، نام نہاد شکنجے میں ہیں۔ ہم نے جو ہے اس احتساب کے حوالے سے بھی ایک چیلنج کیا ہے کہ آؤ لاؤ، اگر کوئی میٹیریل ہمارے خلاف، ہماری قیادتوں کے خلاف ہے تو آؤ میدان میں، لیکن اب تک جو ہے کوئی ایسا میٹیریل، کوئی یہ سارے جو الزامات ہیں، یہ جتنے آئے روز بیرونی اور اندرونی قوتوں کی بنا پر ان کی وجہ سے جو الزامات ہیں وہ سب ہوا ثابت ہوئے ہیں، وہ سب جو ہے پانی کا بلبلہ ثابت ہوئے ہیں۔ دوستو، اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الزامات جو ہیں یہ بہت جلد جو ہے الزامات لگانے والے بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، اور جمعیت علماء اسلام جو ہے اپنے شفاف کردار کی وجہ سے، اپنے بصیرت کی وجہ سے، عوامی نمائندگی کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھے گی اور سامراجی قوتوں کا رستہ روکے گی، اس ملک میں حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے کوشاں رہے گی۔ مگر وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جائیدادیں بنائی ہیں، وہ نیب کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے۔ اب پی ٹی آئی نے فارن فنڈنگ کے حوالے سے بھی جے یو آئی کے خلاف درخواست دی ہے الیکشن کمیشن میں، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ثبوت پیش کریں کہ آپ نے فارن فنڈنگ لی ہے یا نہیں لی۔ اس پہ بھی مجھے بے اختیار ہنسی آ رہی ہے۔ 6 سال سے پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے، اور ان کا بانی رکن ایس اے اکبر جو ہے وہ چیخ کر کہہ رہا ہے یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے۔ ان کو منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچایا جا رہا؟ کیوں نہیں پہنچایا جا رہا؟ یہ سوال ہے۔ تو اب انتقامی طور پر جو ہے یہ جمعیت علماء اسلام کے خلاف، فلاں جماعت کے خلاف فارن فنڈنگ ہے، تو لاؤ کرو کارروائی بھائی، ہم تو کھلے دل سے یہ آپ کو آفر کرتے ہیں، لاؤ پہلے جو 6 سال سے کیس اڑا ہوا ہے اس کا تو فیصلہ کر لو۔ وہ کسی نے کہا نا جی کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، یہ شاہ جہانی جھوٹے ہیں۔ موجودہ حکمران جو ہے یہ صرف نیب جو ہے یہ انتقام ہے، یہ سارے بیانات، یہ سارا منفی پراپوگنڈا، یہ سارے انتقامی کارروائیاں ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کی قیادت کو جو ہے حقیقی منزل کی طرف بڑھنے سے یہ روکنے کے حربے ہیں، اور اب تک ناکام ہوئے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ناکام ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام کی قیادت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے، 73 کے آئین کی جو ہے بالادستی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، 73 عیسوی کے آئین کی جو ہے اسلامی سکوں کے نفاذ کے لیے، اس ملک میں ایک فلاحی مملکت کے قیام کے لیے جو ہے ہم حقیقی جمہوریت کی طرف گامزن ہیں۔ باقی جو ہے ساری چیزیں گرد راہ ہیں، ہمیں ان کی پرکا کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے، الحمدللہ۔
مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے اور اس پر ابھی تک یہ اطلاعات ہیں کہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کا خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا اتفاق ہی نہیں ہے اور وہ تحریک عدم اعتماد پہ زور دے رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم لانگ مارچ نکالنے میں کامیاب ہوگی اور پی ڈی ایم کا اتفاق برقرار رہے گا اس پر؟ منور صاحب ایک بات یاد رکھیں کہ پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی بھی جماعت بے وفائی نہیں کر سکے گی۔ قوم جو ہے نظر رکھے ہوئے ہے، پی ڈی ایم کی سب جماعتیں متحد ہیں اور پی ڈی ایم کا جو مشترکہ اعلامیہ 26 نکاتی ہے اس میں لانگ مارچ، استعفوں کا معاملہ، عدم اعتماد کے آپشنز، یہ سارے آپشنز ہیں، وہ وقت آنے پر مناسب وقت پر اتفاق رائے سے استعمال کیے جائیں گے۔ تو یہ مختلف جو ہے سٹیپس ہیں، تو ان سٹیپس میں پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی میں جو ہے ڈسکس ہوتی ہے، اتفاق رائے تک پہنچنے کے لیے جو ہے سیر حاصل بحث ہوتی ہے، اس کے بعد جو چیز طے کر لی جاتی ہے اس پہ جو ہے پورا عمل کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف ملک کے مختلف حصوں میں جلسوں کا قیام اور لانگ مارچ 26 تاریخ کو جو ہے طے ہو چکا ہے۔ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اپنی اپنی سطح پر اس پہ تیاریاں کر رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ ملکی تاریخ کا پرامن لانگ مارچ ہوگا اور وہاں پر جا کر مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں وہاں ہم بتائیں گے انٹرنیشنل لیول پر، ملکی لیول پر، کہ موجودہ حکمران جو ہیں انہوں نے معاشی اعتبار سے، داخلہ اعتبار سے، خارجہ اعتبار سے جو ہے نجکاری کے حوالے سے جو ہے کس طریقے سے عوام کے حقوق غصب کیے ہیں، کس طریقے سے جو ہے انٹرنیشنل لیول پر، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اس ملک میں جو ہے پالیسیاں لائی جا رہی ہیں، معاشی پالیسیاں جو ہے وہ عالمی مالیاتی اداروں کے پاس جو ہے مکمل گروی رکھ دی گئی ہیں۔ اب جو افراط زر ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں آ چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہاں پر بتائیں گے۔ اگر وہاں پر سارے اکٹھے ہو کر پوری قوم کہتی ہے کہ حکمران مستعفی ہو جائیں تو اس میں کون سی غیر آئینی بات ہے؟ بتائیں۔ یہ جو 126 دن کا جو دھرنا، کیا دھرنی بھی نہیں تھی وہ اس میں تو بہت ساری جو ہے بیک پر جو قوتیں تھیں، آپ کا میڈیا بھی جو ہے سارا، وہ ساری قوم کو پتہ ہے۔ تو اب یہ لانگ مارچ کے حوالہ سے، لانگ مارچ کہہ لیں یا اس کو شارٹ مارچ کہہ لیں یا اس کو آپ ایک جو ہے وہاں پر ایک اکٹھ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ آئینی اور جمہوری حق ہے اس قوم کا، سیاسی جماعتوں کا، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور یہ جو وزیر داخلہ نام نیاد ہے اپنا حضرت شیخ رشید احمد صاحب، آج کل بڑے ناسے بنے پھر رہے ہیں، ہاں جی، جن کو بڑا فخر ہے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کہلانے کا، وہ بھی اپنا قبلہ درست کر لیں، اپنی زبان بھی درست کر لیں۔ یہ پرامن لانگ مارچ میرا آئین، قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، اس کے راستے میں کوئی دھمکیاں اور کوئی جو ہے بیریئر وہ برداشت نہیں کیے جائیں گے اور اپنا حق استعمال کریں گے۔ قوم کو ہم صحیح حالات سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ کریں گے۔ سینٹ کے لیے اوپن بیلٹ کا بڑا شور ہے۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن اس کے لیے اس لیے تیار نہیں ہو رہی کیونکہ اپوزیشن ہارس ٹریڈنگ چاہتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بڑا اچھا اور بروقت سوال کیا آپ نے منور صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ خود ہی چور، خود ہی مدعی، خود ہی وکیل، خود ہی منصف بنے بیٹھے ہیں۔ ابھی جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہے وہ وزیر اعظم صاحب، سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب کہتا ہے کہ میں نے، پوری میڈیا میں بیان چلا کہ میں نے دیکھی ہے، ہم نے 20 بندے نکالے تھے، بعد میں کہتا ہے کہ میں نے دیکھی نہیں ہے۔ اب سپیکر ہاؤس میں وہ سارا خفیہ کیمرہ لگا کر جو ہے خود انہوں نے پرویز خٹک اور سپیکر سے اور انہوں نے سارے پیسے بانٹے۔ اور میں مطالبہ کرتا ہوں بلکہ الیکشن کمیشن سے اور اعلیٰ عدلیہ سے کہ وہ سپیکر اسد کیسر کو اور پرویز خٹک کو شامل تفتیش کریں اس جرم پر۔ یہ قومی جرم انہوں نے کیا تھا، وہ قومی جرم آپ نے سارے میڈیا میں دیکھ لیا ہے، اس کی ویڈیو بھی ہے، اس کے بیانات بھی ہیں، سب کچھ خود ہی بنے بیٹھے ہیں۔ تو اس حوالہ سے جو ہے اب اوپن بیلٹ، اب اوپن ہو یا خفیہ ہو، سوال تو یہ ہے
کہ اب جب چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں ابھی جو 8-10 ماہ گزرے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہاں کیا ہوا؟ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے حکمرانوں کے پاس یا مقتدر قوتوں کے پاس؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کی کہ 14 ممبر آنے واحد میں جو ہے دوسری طرف چلے گئے جی؟ تو اس لیے یہ ان کی بدنیتی ہے حکمرانوں کی. یہ صرف جو ہے ایک وہ نام نہاد انہوں نے صدر سے آرڈیننس جاری کروایا جس کا کوئی جواز نہیں تھا. یہ توہین عدالت کے مترادف ہے. کبھی مشروط آرڈیننس بھی ملک میں جاری ہوا ہے؟ میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے، میں قانون کا طالب علم ہوں، کہ مشروط آرڈیننس جاری کر دیا صدر نے جی. بلکہ صدر کے خلاف میں سمجھتا ہوں کارروائی کا حق بنتا ہے جی. تو اس لیے سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے تھا. یہ کیا قانون اور آئین کی مٹی پلید ہو رہی ہے؟ اصل میں بدنیت ہے یہ حکومت، اور وہ چاہتی ہے قوم کے سامنے سچا ہونا، لیکن اس طریقے سے دیکھنا جھوٹ کے زمرے میں نہ آ جائے کہیں، اپنی سچائی کی اتنی نہ وضاحت کرنا. یہ ناکام وضاحت کرنا چاہتے تھے اپنی جھوٹ کی سچائی کے رنگ میں. بات یہ ہے، ضرورت ثمر کی ہے کہ حکمران اگر واقعی نیک نیت ہیں تو ایک جو ہے جامع پیکج لائیں انتخابی اصلاحات کا، اس پہ ڈسکشن ہو. یہ سینٹ کے انتخاب سے بہت پہلے آ جاتی، کرتے یہ پیشکش، چلو ڈیفیکٹو سی ہم جو ہے ایک دل پر ہاتھ رکھ کر جو ہے اس کو دیکھتے، محل نظر یہ بات ہوتی. اب تو جو ہے صرف اور صرف ان کے اپنے ممبر جو ہیں حکومت کے کریکٹر سے، حکومت کی کارکردگی سے اور حکومت کے کھوکھلے نعروں سے، حکمرانوں کے جھوٹ پن سے اس قدر تنگ آ چکے ہیں کہ ان کو یہ انتہا درجے کا خدشہ لاحق ہے کہ یہ سینٹ کے انتخاب میں کھسک جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ سارا ناٹک رچایا گیا ہے. اس میں جو ہے کھلی بدنیتی ہے. لاؤ ایک جامع انتخابات، جامع مؤثر انتخابی اصلاحات کا پیکج، اس میں جو اتفاق رائے سے طے ہو جائے وہ ہو سکتا ہے. یہ صرف قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، اور اس پہ جو ہے ہماری عدلیہ میں یہ کیس زیر سماعت ہے. اور بغیر آئین میں ترمیم کیے اوپن بیلٹ سے ہو نہیں سکتا الیکشن. کیا آئین میں ترمیم یہ بچوں کا کھیل ہے؟ انہوں نے تو آئین کو بازیچہ احتفال بنایا ہوا ہے، اور اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. اس کا ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیجر ہے. سب سے بڑی نیک نیتی ہوتی ہے. یہ تو بدنیت کی بنیاد پر سب کچھ کر رہے ہیں. اور اگر جو ہے عدلیہ بھی بہت بابصیرت کا ثبوت دے گی ہماری عدلیہ انشاءاللہ تعالیٰ، بغیر آئین کے جو ہے اوپن بیلٹ سے یہ انتخاب سینٹ کا نہیں ہو سکتا. اگر یہ ایسا ہوا تو کھلی طور پر غیر آئینی بات ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا یہ سارا مذاق ہے قوم کے ساتھ، بدنیتی ہے، اور یہ قوم کو پتہ چل چکا ہے سارا. میرے چینل کے حوالے سے آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں جی منور صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آپ برا نہ منائیے گا، کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہے، کنٹرولڈ معیشت ہے، اور کنٹرولڈ میڈیا بھی ہو گیا ہے. ابھی کل کی بات ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، وہاں کثیر تعداد میں صحافی موجود تھے، کیس تھا وہاں پر، تو وہاں پوچھا کہ کون کون سے صحافی ہیں جو آزاد ہیں. کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. پھر پوچھا کون کون سے صحافی ہیں جو آزاد نہیں ہیں، آزاد پالیسی پر گامزن نہیں رہ سکتے ہیں. سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. تو اس جو ہے زنجیر پا ماحول کے اندر، جبکہ میڈیا کو، الیکٹرانک اور پریس میڈیا کو جو ہے، پرنٹ میڈیا کو زنجیریں پہنائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو منور کھوکھر صاحب، آپ نے جو یوٹیوب چینل بنایا ہے، آپ کی بڑی اخلاقی جرت ہے. آپ کے کردار کو، آپ کی جرت کو، آپ کے ویژن کو میں سلام پیش کرتا ہوں، تاکہ جو ہے قوم تک حقائق پہنچ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگانی دے، آپ کو آفات سے اور بلیات سے محفوظ رکھے. بہت شکریہ آپ کا یوٹیوب چینل کا. بہت شکریہ جی. آج ہم نے چودھری شہباز احمد گجر صاحب کے ساتھ بڑی سیر اصل موجودہ صورتحال پہ گفتگو کی ہے. اگر آپ کو ان کا یہ انٹرویو پسند آیا ہے، یہ ویڈیو پسند آئی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اس پر اپنی قیمتی آراء سے نوازیں. اللہ حافظ.